सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। प्रोग्राम का आगाज करते हैं पेशावर से, जहां DGISPR अहमद शरीफ ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, इस हवाले से बात की और वजूहात गिनवाई कि किन वजूहात की वजह से आज दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्ट पनाही हासिल है, ये वजह उन्होंने गिनवाई। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तीसरी वजह ये है। उन्होंने वाज़े किया कि किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए अवाम की जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। इसी हवाले से वज़ीर आज़म भी हम देख रहे हैं कि उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि आग और पानी का खेल मज़ीद नहीं चल सकता। दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। जबकि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि अफ़गान हुकूमत ने दहशतगर्दी के ठिकाने मुंतकिल करने के लिए 10 बिलियन रुपए मांगे हैं। गारंटी ना मिलने पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए। अब आला सतह वफ्द काबुल भेजने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दूसरी तरफ नाजरीन, औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्वस तमाम 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खवारिज को हलाक कर दिया। दूसरी जानिब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना 4 साल बाद दोबारा रीओपन करने का ऐलान कर दिया है। ये सारे सामने मौजूद हैं, इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले हमने देखा कि 1-2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बड़ा वाज़े पैगाम गया था, बड़ा क्लियर मैसेज था। उसमें भी यही सामने आया कि जी किसी किस्म का रूम नहीं होगा दहशतगर्दी के लिए, कोई इनके लिए स्पेस नहीं है। और आज की जो पेशावर कोर कमांडर हाउस से जो प्रेस ब्रीफिंग आई है सामने, उसमें भी बड़ा वाज़े तौर पर पता चल गया कि अब क्या होने जा रहा है, किस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। किसी किस्म का अब इनके साथ कोई डायलॉग्स, कोई बातें नहीं होंगी, डायरेक्टली अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज बड़ी सख्त किस्म की हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी DGISPR की। आप क्या समझते हैं, मेन टेक अवेज़ क्या हैं और किस तरीके से अब ये दहशतगर्दी को कला कमा करने जा रहे हैं? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो 2-3 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को आपने जिक्र कर दिया। मेरा ख्याल है वो जो उन्होंने एक जिस प्रीमाइज़ अपना बनाया है उनका जी कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये 2014 का APNS पेशावर में हमले में, जिसमें आपने देखा हमारे बच्चे बच्चियाँ और टीचर जो है ना तकरीबन 160 के करीब लोग, उनकी शहादतें हुई थी। उसके बाद से सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग PTI की लीडरशिप, इमरान खान भी मौजूद थे, फजल रहमान साहब भी, नवाज शरीफ भी, सब लोग वहाँ मौजूद थे और एक फ़ैसला किया गया था, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था नेशनल एक्शन प्लान का। और उसमें बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया था कि जी कम वट में इनकी ना सहूलतकारी की जाएगी, ना इनके साथ बातचीत की जाएगी और इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अब ये कहने के बाद 1 लाख आप इख्तलाफात की बातें निकाल सकती हैं कि जी उसने ये कहा, उसने कहा। उसके बाद आप देखते हैं क्या हुआ कि जिस तरीके से इसको रिवाइज़ प्लान में इसको छेड़ा गया और कई चीज़ें इसमें से निकाल दी गई। मसलन वो बार बार एक बात की गई जी 55% मदारिस की रजिस्ट्रेशन हुई, हम चाहते थे पूरों की हो जाए, नहीं दी जा रही। वही मदारिस हैं जहाँ पे आप दहशतगर्दी भी सिखाई जाती है, वही है कि जिनको इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन करके बच्चों को कुछ और सिखाया जाता है। फिर सिलेबस में तब्दीलियाँ आनी थी, वो नहीं आई थी। इस तरह बहुत सारी और बातें की। देखिए, बुनियादी तौर पे तो हम ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टेक अवेज़ हैं, सबसे बड़ा तो ये टेक अवे ये है कि अब मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं ना सही मायनों में, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था एनफ इज़ एनफ। हमने बातचीत करके भी देख ली, हमने सियासी जमातों को भी इन्वॉल्व करके देख लिया, हमने उलमा को भी भेज के अफ़गानिस्तान में देख लिया, हमने सिविल सोसाइटी को भी इस्तेमाल किया, मीडिया के लोग भी आते जाते रहे। लेकिन जिस तरीके से अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत मुकम्मल तौर पे पुश बनाई कर रही है दहशतगर्दों की, TTP की, BLA की, और जितनी माली मुआवनत और ट्रेनिंग हिंदुस्तान की तरफ से मिल रही है वो सबको पता चल गया। और आप जिस तरह ये आपने जिक्र किया, सफारत खाना 4 साल के बाद खोल दिया है, अभी जिस तरीके से तल्लुकात उन्होंने बढ़ाने की बात की है, इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अब
افغانستان اور ہندوستان مل کے، اور وہ پہلے بھی ملے ہوئے ہیں، اب پہلے سے زیادہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروائیں گے. اور کل بھی بات ہوئی تھی، مودی جنگ ہارنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ دہشت گردی پھیلائی جائے، پاکستان میں آگ لگا دی جائے. لیکن آمنہ کچھ باتیں تو انہوں نے کہہ دی ہیں، کچھ باتیں جو مجھے بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے، میں ہمیشہ اوائڈ کرتا رہا ہوں، کچھ باتیں شاید نہیں کہنی چاہیے نیشنل ٹیسٹ میں. لیکن ایک چیز طے ہو گئی آمنہ کہ ایک بڑا خوفناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ دہشت گردوں پہ تو ہوگا، وہ لوگ جو سیاسی طور پہ پش پنائی کرتے ہیں ان کی، اور جو نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہیں. سو منی ورڈز انہوں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، ایک سیاسی جماعت کی بات کی، اور پھر انہوں نے وارن بھی کر دیا کہ جس طریقے سے نام لیے بغیر کہ قیادت بدلی جا رہی وہاں پہ کیا ہوگا. تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج چلا گیا کہ بھئی اب ہم جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا یا آپ نہیں یا ہم نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صورتحال پیدا ہوگی. رائٹ. احتشام صاحب، آپ کا اس حوالے سے ٹیک آ گیا. ابھی ہم ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر ڈیفنس انالسٹ، ان سے ان کا اس حوالے سے موقف جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ خالد صاحب. خالد صاحب، یہ کس طرح سے اب ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں آج کا پشاور سے، خاص طور پہ وہاں سے پریس بریف کرنا DGISPR کا اور بڑا واضح پیغام دینا، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی کہ جی دہشت گردی کے معاملے پر جو سیاست ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اس کا کلا کمان نہیں کر پائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پالیسی ریاست اختیار کرنے جا رہی ہے اس سے اہداف اچیو ہو پائیں گے جو سختی اب ہم کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے قوم کے لیے، جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان آفیسر جو بظاہر فیملیز، ان کے آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ کرنل اور میجر، ان کے ساتھ جوان جو بھی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی ظاہر میرا اور قوم کی طرف سے سلام ہے، ان کی بہادری، ان کی قربانی کو اور ان کے خاندان کی عظمت کو سلام. اور خاص طور پر وہ لوگ بھی جو جان پہلے دے چکے ہیں. یہ ہم پر قرض ہے ان لوگوں کا کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں اور ریزالو ڈیولپ کریں، کنسنسس ڈیولپ کریں. کنسنسس میں کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کو تھریٹ ہے. صرف KPK کے ظاہر جو عوام اور نہت عوام اور معصوم لوگ ہیں وہ سامنا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پلفریج اور انفلٹریشن زیادہ ہے، وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے ان کو فیس کرنی پڑی قربانی. اور آج کی نہیں دے رہے، وہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے دے رہے ہیں، جب سے سوویت یونین آیا اور یہ شروع ہے. یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. وہ علیحدہ وجہ ہے کہ ہم نے کیسے مینیج کیا مہاجرین کو، پھر وہ انفلٹریٹ کر کے ظاہر سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، سب کے سب نہیں میں کہہ رہا. تو یہ جب تک مشترکہ ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں ہوگی ایز اے نیشن. دیکھیں، دشمن تو ہمیشہ آپ کے اندر کریک ڈھونڈتا ہے، وہ تو ویکیوم ڈھونڈتا ہے، وہ تو گیپ ڈھونڈتا ہے کہ آپ کے کہاں اپنے ڈفرینسز ہیں، آپ کے کہاں پہ بد اعتمادی آپس کے اندر ہے. جتنی زیادہ بد اعتمادی اور لیک آف ٹرسٹ قوم کے اندر ہوگا، اداروں کے اندر ہوگا، لوگوں کے اور آرم فورسز کے درمیان زیادہ گیپ ہوگا، اتنا ہی دشمن کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کو کم قیمت دینی پڑتی ہے، اس کو آپ کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آسان ہو جاتا ہے کریک کر کے پینیٹریٹ کرنا. تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. ریزالو کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا جب تک قوم کنسنسس نہیں ڈیولپ کرتی، ایک یونٹی نہیں ڈیولپ کرتی. بیکاز دیکھیے، کیپیبلٹی ایک اور چیز ہے اینڈ ول ٹو فائٹ یا ول ٹو ریزسٹ ایک اور چیز ہے. قوم، فوج کو کیپیبلٹی فوج کے پاس ہے، اور ہر فورسز ڈیولپ ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ وہ جواب دے. لیکن اس قوم کو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے، قوم اپنی ول یا ایک ولنگنس دیتی ہے یا پوری سپورٹ دیتی ہے. آپ نے ہندوستان کے مقابلے میں دیکھا مئی 2025 میں کیا ہوا تھا. قوم صحیح معنوں میں سیسا پلائی دیوار، یونائٹڈ تھی، سیسا پلائی دیوار تھی. چاہے وہ سیلر سمندر میں اڑ رہا تھا، ہوا میں جہاز اڑ رہا تھا، یا زمین پر کوئی سولجر تھا، ہمارا سب کو پتا تھا کہ میں ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہوں، قوم میرے پیچھے ہے. تو جب تک قوم پیچھے نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی بڑی بڑی قومیں فیل ہوئی ہیں. ویتنام اور امریکہ میں جنگ 21 سال جاری رہی. ویتنام کے 33 لاکھ لوگ مارے گئے، امریکہ کے صرف 58,000 مارے گئے، اور ویتنام پھر بھی جنگ جیت گیا. اس لیے کہ وہ ولنگنس تھی قوم میں، یونٹی تھی، ان کی کاز بڑی اسٹرانگ تھی. انہوں نے امریکہ جیسے ملک کو شکست دے دی. تو طالبان تو کوئی چیز نہیں ہے ان کے مقابلے میں اسٹرینتھ وائز. ظاہر ہے مجھے پتا ہے ہندوستان ان کو بیک کر رہا ہے، اور آج کل ان کے فارن منسٹر بھی وہاں 8-10 دن کے دورے پہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایمبیسی ری اوپن کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے لیے اچھا، ایک چیز آمنہ اگر اجازت ہے میں چشتی صاحب سے پوچھوں. چشتی صاحب، شام بول رہا ہوں، آئی ایم یور گریٹ ایڈمائرر. بڑی اس کو کہتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جو صورتحال ان کی پریس کانفرنس سننے کے بعد اور جو اس تک زمینی حقائق ان کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سیاسی طور پہ آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، اداروں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بانی PTI کا جو اس وقت مزاج بن گیا ہے، ان کی سیاسی جماعت کے 80-90% لیڈر، میں کئی لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان سے جو باتیں بھی ہوئی ہیں،
کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ایروگنس پہ اڑے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل اس وقت پرواہ نہیں کرے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اور وہ باتیں کر رہے ہیں جس کو ہمیشہ انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ جی جو 2021 کے 2014 کے اے پی ایس کے حملے کے بعد جس طرح سب نے کنسنسس کیا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ, انہوں نے بات ہی مان, اب ان سے ہٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے بات کی جائے. وہاں پہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نیا بندہ اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ سخت لائن لے اور وہ ریاست کی پرواہ نہ کرے اور کوئی قانون اور آئین کی بات نہ مانے اور جا کے ان سے بات کریں. ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ, کیا اس وقت جب ملک جو ہے سارا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں, 2 صوبے ہمارے پوری قوم لڑ رہی ہے, تو کیا کسی سیاسی جماعت کو اس کے رہنما کو سوٹ کرتا ہے جس کی میجورٹی لیڈروں کی کہتی ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ سوسائڈل پاتھ پہ جا رہے ہیں مت کریں؟ کیا کہیں گے چشتہ بھائی اس پہ آپ؟ بہت شکریہ شام صاحب, آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے, میں آپ کا ممنون. دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے وہ میرے لیے اس لیے چیلنجنگ ہے کہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. پولیٹکس اور پولیٹیشینز کا جو کنڈکٹ یا بیہیویئر یا ان کے تھاٹ پروسیس ہے, میرا خیال ہے کوئی پولیٹیشین یا خاص طور پر جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا وہ زیادہ بہتر ڈیفینڈ کر سکیں گے یا نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے, وہ تو عوام کے سامنے ہے. میں نے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ایئر پاور یہ بات کی تھی کہ ہم دیکھیے میں فائٹر پائلٹ رہا ہوں, میں نے اتنے گھنٹے اڑے, میں جب جہاز میں اڑ رہا ہوں اور اگر مجھے کہا جائے کہ حملہ کر کے آؤ دشمن پر یا تباہ کر دو, مجھے میرے پروں کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ اعتماد ہوتا ہے قوم کا, میری ایکسپیکٹیشن میری قوم کی ہوتی ہے, تب وہ جہاز اڑ رہا ہوتا ہے. فیول سے تو وہ مانوی سینس میں تو اڑ رہا ہوتا ہے, لیکن لٹرل سینس میں ایموشنل جو ایک بھی اس میں بھی جو پیچھے ہوتی ہے وہ نہ اس کا کوئی اپنا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نہ اس جہاز کی پاور. میں تو اس پاور پہ لڑ رہا ہوتا ہوں یا لڑنے جاتا ہوں, اور جو لڑکے جو پائلٹس آج گئے ہیں یا سیلرز, تو یہ یونٹی مسٹ ہے, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکے گا ارسپیکٹو کس پارٹی کا ہے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ جتنا زیادہ گیپ ہوگا دشمن کے لیے آسان ہے. آپ نے دیکھا احتشام صاحب آگری کریں گے کہ دشمن ہمارا مقابلہ نہ ہوا میں کر سکا, نہ زمین پر, نہ سمندر میں, ہوا میں تو قریب بھی نہیں آیا وہ, مطلب نو ویئر کلوز جس کو کہتے ہیں, باقیوں میں اس کو ہمت نہیں ہوئی. اب وہ اس نے وکٹری کو کسی طرح تو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ گیپ کریٹ کرنا یا اس کو ایکسپلائٹ کرنا پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ ان کا ٹرسٹ خراب ہوا آرم فورسز پر, یہ تو دشمن کا مینڈیٹ ہے آبویسلی, وہ تو کرے گا اور اسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یونٹی ایک جگہ اپنا ڈفرینس ہم کرتے رہے, اتنے سالوں سے ہمارا چل رہا ہے, ہم نازک دور سے تو ہمارا ملک پچھلے 78 سال سے گزر رہا ہے آلموسٹ جب سے میں بڑا ہوا ہوں, لیکن ایک کنسنسس آبویسلی ایک اوبلیگیٹری ہے کہ ہم اس کو ایز اے نیشن نیشنل ریزالو کے ساتھ لڑیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ویتنام کی مثال دی, تو ویتنام ایسے تو نہیں لڑا تھا نا امریکہ جیسے ملک کے ساتھ, کیا تھا ہتھیار زیادہ تھے اس کے پاس, 33 لاکھ بندے مروائے 58,000 کے مقابلے میں, لیکن کاز جسٹیفائڈ تھی. تو آئی تھنک کاز ہمیں سب کو کنونس کرنا چاہیے, جو ہمارے سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لانا چاہیے, اور سختی کی بجائے انگیجمنٹ کی پالیسی کر کے میرا خیال ہے زیادہ ہم بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر پائیں گے. خود نہیں دینی چاہیے, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شام صاحب ساتھ ہی رہیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اور سٹوری اس پر ڈسکس کریں. ویلکم بیک. کچھ خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا معاملہ لٹکتا اور پارٹی میں تقسیم گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. گنڈاپور کو ہٹانے کی وجہ کرپشن کے الزامات ہوں یا پھر علیمہ خانم سے تنازع, صورتحال ہر گزرتے دن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. علی امین گنڈاپور تاحال وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں, ان کا استعفیٰ باضابطہ طور پر گورنر کو ملا ہے یا نہیں, اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبہم سی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. دوسری جانب وفاقی وزراء نے بھی علی امین کے حق میں پریس کانفرنس کی ہے. ادھر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی ناظرین اکثریت میں ہے, مگر بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ میں قانونی رکاوٹ حائل ہے. اب یہ جو قانونی رکاوٹ ہے, یہ کیا معاملات وہاں پر چل رہے ہیں, اور جو نمبر گیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے, چونکہ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے کل اراکین جو ہیں وہ 92 ہیں, لیکن ان میں سے 35 جو ہیں وہ آزاد حیثیت رکھتے ہیں, سو ان کا ووٹ جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا. 22 اراکین کے حلف نامے جمع کرانے کی اطلاعات بھی ہیں. تو اب چونکہ اپوزیشن بھی کوشش کری کہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور اس کے بعد ایک نئی وہاں پر سچویشن بنائی جائے. احتشام الحق صاحب سے تجزیہ اور خبر لیتے ہیں. احتشام صاحب, یہ کب تک معاملہ سورٹ ہو جائے گا, کب تک ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جی سچویشن کلیئر ہو چکی ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے,
اور ساتھ ہی جو کل پریس کانفرنس تھی اس سے کیا پیغام گیا؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں، یہ صرف ان کی پارٹی سے بھی آوازیں اٹھتی تھی بلکہ ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن پارٹیز بھی جو تھیں وہ بھی ان پہ ایسے الزامات لگاتی رہی ہیں. تو اس کے بعد جو کل گورنمنٹ کی جانب سے ان کے حق میں ایک پریس کانفرنس آنا، کیا وہ اس پر ایک مہر ثبت لگاتی ہے کہ جی سچویشن کچھ ایسی ہی تھی؟ دیکھیں ہم نا گنڈاپور صاحب کے بارے میں تو اب لیٹسٹ جو بات بانی پی ٹی آئی سے جو ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں ایک اور ایلیمنٹ جس کا ذکر پہلے نہیں ہوا تھا اب ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گنڈاپور نے کہا تھا کہ جی 22 MP جو ہے نا وہ بالکل پی ٹی آئی کے ریزائن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر مجھے آپ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ نیا سیٹ اپ لاتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ہے نا ساتھ چلے جائیں گے اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ باتیں جو ہے نا اب یہ بھی آنا شروع ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر تو گنڈاپور نے آمنہ کہہ دیا ہے کہ وہ نئے سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے، سہیل آفریدی جو نامزد کیے گئے ہیں چیف منسٹر کے لیے ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن ابھی بھی بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. ایک تو جو آپ لے لیں کنڈی صاحب جو گورنر ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ابھی تک ان کا استعفیٰ نہیں ملا. اب استعفیٰ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا گنڈاپور صاحب نے ایک سوالیہ نشان. اب ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ استعفیٰ بھیجیں تو وہ کہیں گے جی مجھے نہیں ملا. اگر 2-3 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں تو میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا جی میں دوسرا بھی بھجوا دیتا ہوں، بائی ہینڈ آ رہا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے بندہ، وہ بھی نہیں ہوا. اب لہٰذا یہ بھی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک اس میں سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نا اب جو معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے نا، استعفیٰ لکھا نہیں گیا، استعفیٰ ٹائپڈ ہے، اور اس پہ بھی ایک تنازع ہے کہ جی استعفیٰ ایسی صورتحال میں لکھا ہوا ہینڈ ریٹن وہ بھیجا جاتا ہے. جی سر. جی ہاں ایک وہ بھی تنازع. اور دوسرا عقیل ملک صاحب جو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں لاء کے، ان کا یہ کہنا ہے جی قانونی ہچ ہے ان کو لانے میں، وہ نہیں ہو سکتا، ریاست کے خلاف انہوں نے تقاریر کی ہیں تو وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں. تقریریں تو ان کی میں نے نکال کے کچھ دیکھی بھی ہیں، وہ بڑی سخت تقریریں کی ہیں انہوں نے آفریدی صاحب نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو ان کا لیڈر چاہتا ہے اور اسی لیے ان کو وہ لایا گیا. ورنہ دیکھیں ہم نا جس طرح کی اس وقت ڈیسپریشن اور فرسٹریشن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے، بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے اب اگر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں سب کو شارٹ آف اکیوزنگ دیم سیدھی گالیاں دینے کہ یہ کہا جائے کہ آپ سارے کے سارے بیکار ہو گئے، آپ سارے کے سارے کہیں اور ملے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے نا جس طرح میں چاہتا ہوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا میں نے ان دا فرسٹ پلیس یہ کام کیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں باہر سے میں نے لا کے بٹھا دیے. اب دیکھیں اچرزئی صاحب کا آنا، راجہ ناصر کا بن جانا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، اچرزئی کا قومی اسمبلی میں، یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. پھر یہ ہے کہ گروپ بندی، میں نہیں کہتا، سارا زمانہ کہتے ہیں کہ گروپ بندی ہے، کیپٹن میں بھی ہے، پارٹی میں بھی ہے، لو رینکس میں بھی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کیسر صاحب ہیں ان کا آپ دیکھ لیں، اس طرح سے باقی لوگ بھی جس طرح آپ ان کے نام آتے رہتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے اور سیاست ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب سوال یہ کہ جی کیا اتنی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے آج بعد میں ہم ذکر کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تو بڑا واضح طور پہ میسج دے دیا گیا ان سو مینی ورڈ کہ جو بھی سہولت کاری کرے گا ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اور ان کا آنا اپیرنٹلی لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو زبان سلمان اکرم راجہ بول رہے ہیں وہی زبان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں بولی جائے اپنا جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گوہر میری اطلاع ہے آمنہ وہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، علی ظفر اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ میں کچھ لوگ ہیں وہ اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عرصہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، جیلیں برداشت کرنے کے بعد ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی روڈ نظر نہیں آ رہا، کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی ٹنل نظر نہیں آتی جس سے ہم سمجھیں کہ کوئی لائٹ ایسی آ رہی ہے کہ جس سے ہماری سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا، ہماری پارٹی بچ جائے گی. تو یہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ایروگینس ہے بانی پی ٹی آئی کے معذرت کے ساتھ. ورنہ وہی شخص جو خود کہتا ہے کہ وہ یو ٹرن لینے اچھے ہوتے ہیں، 100 یو ٹرن لے لیے تو کیا وجہ ہے کہ اپنی اس ہٹ درمی سے کیوں نہیں ہٹ جاتے، بیان بازی کیوں نہیں بند کروا دیتے کہ سوشل میڈیا باہر بیٹھ کر جو زہر و گلہ ہے ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف. اور آپ نے دیکھا دونوں بہنیں، نام نہیں لینا چاہتا، جو گرفتار ہیں، ایک کو چھوڑا گیا، پکڑا گیا، اگر آپ نکال کے دیکھیں اتنی غلیظ قسم کی وہ زبان استعمال کرتی ہیں آمنہ کے خاتون ہوتے بھی، آپ بھی جو ہے نا وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گی. تو یہ بریڈ تیار کر دی گئی ہے کہ صرف آپ نے
اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گالی گلوچ بھی کرنی ہے، ماردار بھی کرنی ہے. آپ نے دیکھا صحافیوں کو پچھلے دنوں عالمیہ بی بی کی کانفرنس میں مارا بھی گیا. اب سوال جو آخری اور امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ یہ کیا اپرنٹلی لگتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ جو بات چند صاحب بھی کر رہے ہیں اور قاہرہ صاحب نے بھی بات کی ہے، کچھ پارٹی کے لوگ اور بھی کر رہے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ بنانا ان کو چیف منسٹر اتنا آسان نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ کیا سارے کے سارے اکٹھے ان کی بات مانیں گے، یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے. اپیرنٹلی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آزاد ہو گئے سارے کے سارے، اب یہ بھی اپنی جگہ فیکٹر ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں آمنا ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، انفلوئنس بھی لوگ ہوتے ہیں، دباؤ بھی ہر طرف سے آتا ہے. وہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایک بات آخری بات ہے کہ پارٹی ٹوٹل ڈسرے میں چلی گئی ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ احتشام صاحب، اس پر آپ نے تجزیہ پیش کیا اپنا. آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں غزہ کی سچویشن کے حوالے سے. اسرائیلی کابینہ کی منظوری کے بعد بھی قابض افواج اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. تازہ جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 914 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 64,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں. دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو چکے ہیں اور باقاعدہ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصر آمد کے موقع پر طے پائے گا اور سنڈے کو ان کا یہ وزٹ متوقع ہے. معاہدے کے تحت ناظرین ہاسٹیجز اور قیدیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کا انخلاء اور رفح کراسنگ کی بحالی شامل ہیں. ادھر اسرائیلی انتہا پسند وزراء نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس کا مکمل خاتمہ نہ کیا گیا تو حکومت گرا دی جائے گی، جبکہ امریکہ نے معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ہم پہلا مرحلہ دیکھ رہے ہیں جس کی کامیابی کے بعد ہم غزہ میں بھی خوشی کے مناظر دیکھ رہے تھے. یہ کس حد تک آگے معاملات بڑھیں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین جوانان پاکستان اور نیشنل افیئرز پر بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب، یہ غزہ پلان جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سپورٹ بھی حاصل ہے، غزنز بھی اس پر کافی خوش ہیں، اور اس کے بعد پہلا مرحلہ ہم اس کو سمجھا جائے مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی کا، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ آگے جا کے اس حد تک لاسٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ابھی سے جو ہم دیکھ رہے ہیں نیتن یاہو کی کابینہ سے اٹھنے والی آوازیں ہیں وہ کافی مخالف آوازیں دکھائی دے رہی ہیں، شکوک و شبہات کو بڑھا بھی رہی ہیں. تو آپ ساری سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آمنہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم جب اس ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کا ماضی یاد رہتا ہے. ماضی کے اندر اسرائیل نے ابھی تک کوئی معاہدہ وفا نہیں کیا، اور ظاہر ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اپوزیشن کی جو 2 اہم جماعتیں جن کی بنیاد پر نیتن یاہو کی حکومت قائم ہے، اس کے اندر سموٹرچ جو کہ وزیر خزانہ ہے، اس کے جو پارٹی ہے زائنسٹ پارٹی، اس نے کہا ہے کہ جناب ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. دوسری جانب جو ہے وہ بن گوئر ہے جو کہ اتماز یہودت پارٹی کا سربراہ ہے، وہ اس ٹائم پہ فی الحال خاموش ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی کا منسٹر بھی ہے. لیکن ماضی میں یہ دونوں منسٹر جو ہیں بڑا واضح 2 ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو کرپشن کے چارجز کے اندر جو ہے وہ بیہائنڈ بارز چلا جائے گا. ظاہر ہے یہ اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خود آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ اسرائیلی پارلیمنٹ جس کو کنیسٹ کہتے ہیں، کنیسٹ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کے بعد جو ہے صورتحال پتہ چلے گی. تو دیکھنا یہ ہے کیونکہ امریکی صدر جو ہے وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے ایک متوقع ان کا خطاب بھی ہے، اور اگر یہ خطاب وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کے تحفظات بھی دور کریں گے اور ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. اسی وجہ سے ان کا مشرق وسطیٰ کا دورہ بالخصوص اسرائیل کا جو ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ہے. دوسری جانب جو ہے وہ غزہ کے اہل غزہ کے لیے ظاہر ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ایک اس پہ وہ خوشی کا اظہار ضرور کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے آج ہی بیان دیا ہے اسرائیلی ٹیلی ویژن کو جناب محمود عباس صاحب نے جو فلسطین کے صدر ہیں، اور اس حوالے سے ان کی مختلف جو ہے وہ آراء سامنے آئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس سب کے اندر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس کے سیکیورٹی کا گارنٹی کون دے گا، کون ہے جو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے نقشے سے روکے گا. کیا اس قسم کی کوئی چیز ہمارے سامنے آئی تو جواب ابھی تک اس کا نفی میں ملتا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ قطر اور مصر کے جو فوجی ہیں 200 فوجی جو ہے وہ اہلکار اس سارے کے اوپر مامور ہوں گے. اس کے اندر کیا مزید ممالک کی فوج جو ہے جس طرح سے ماضی میں بات ہوئی
وہ تعینات ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ کو یاد ہے کہ اسلامی ممالک میں سے جو ہے انڈونیشیا باقاعدہ بتا چکا ہے کہ 20,000 فوجی جو ہے وہ بھجوانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سارے میں ابھی تک انڈونیشیا یا دیگر یا پاکستان سمیت کسی بھی فوج کا ذکر نہیں آیا، ماسوائے مصر اور جو قطر ہے۔ اب حماس دوسری جانب ہے، حماس ظاہر ہے یہ کہتا ہے کہ اہل غزہ کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں جو فورس ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بند کی جائے، وہاں جو ہے لوگوں کو راشن پانی اور ادویات جو ہے ان کی فراہمی جو ہے وہ اس کا حصول آسانی سے ممکن ہو۔ اور تیسری جانب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بامبنگ ہے، یہ ظالمانہ جو ایک میرے خیال میں دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں اسرائیل کی جانب سے، یہ بند ہونی چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک تحفظ ہے ہر جگہ، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماس کے لوگ دیگر ممالک میں جا کے اگر وہ پناہ لیتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اسرائیل تو یہ اسٹیٹڈ پالیسی کہہ چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کریں گے، چاہے وہ جس ملک میں بھی ہوں۔ دوسری جانب جو ہے ہم جو کہتے ہیں کہ جی فلسطین کی ریاست، جو پاکستان کا موقف ہے اور زیادہ تر دنیا اسلام کا موقف ہے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے وہ آزاد ہوگی اور القدس شریف جو ہے اس کا کیپٹل ہوگا۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا ایسا جو ہے اگر نہ ہوا تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت کیسے بنائی جائے گی وہاں سے؟ جی کیونکہ دیکھیں قطر سمٹ ہوا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا بھی جو اجلاس تھا وہ مور اور لیس سارا کا سارا ہی فلسطین کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کے مختلف دورے ہوئے اور پھر سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں، اور پھر خاص طور پہ یورپ کے اندر جس طریقے سے میں ایک یورپین سپرنگ دیکھ رہا ہوں، یورپ کے اندر بغاوتیں اس حد تک چلی گئی تھیں کہ پرتشدد جو واقعات تھے وہ بھی دیکھنے میں آئے۔ اب یہ تمام باتیں جو ہے ظاہر ہے مغرب کے اوپر ایک پریشر اور دباؤ تو آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مغرب کی حکومتیں ہیں ان کا جھکاؤ ابھی بھی جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب ہے، اور وہ امریکہ کے آنکھ کا اشارہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں چین اور روس جو ہے وہ فی الحال ابھی ان کا کہیں نظر نہیں آ رہے، اور ان کا کردار ایک میرے خیال میں ڈیسائسو کردار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانا چاہتے ہیں، اور سپر پاور جو ہے اگر کچھ بھی نہیں کرے گی ساری صورتحال میں تو دنیا ان کو شاید سپر پاور ماننے سے قاصر ہوگی۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ حمید گل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو ایک اور سٹوری اس پر ڈسکس کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ غزہ کی سچویشن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی بھی اس پہ اکانومی میں جو امپیکٹ پایا جا رہا ہے وہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس معاہدے کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں فوری رد عمل دیکھنے میں یہ آیا کہ ایشیائی منڈی میں جمعے کی صبح تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ سیشن میں 1% کمی ہوئی تھی، جسے اس اشارے کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ جنگ کے خطرات کم ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ملکی صرافہ مارکیٹ میں چاندی یعنی سلور کی فی تولہ قیمت 82 روپے بڑھ کر 5,066 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ گولڈ کی اگر ہم بات کریں 4,25,178 روپے فی تولہ پر مستحکم رہا، جبکہ معاشی محاذ پر حکومت اور IMF مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ اب ہم ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ کس حد تک برقرار رہے گا، اور ساتھ ساتھ IMF کے حوالے سے بھی کیا معاملات چل رہے ہیں، کس حد تک، جیسے کہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ تھی، یہ آگے اسموتھ سیلنگ ہوگی، کیا معاملات چلیں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے عابد سلیحری صاحب اکانومی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں گلوبلی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر کروں گی، پھر ہم IMF کے معاملات پر آتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپریسیشن آئل پرائسز میں آئی ہے معمولی، یہ سیز فائر امپلیمنٹیشن سے کس حد تک جڑی ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مکمل طور پہ یہ سیز فائر کی جانب معاملات جاتے ہیں تو آئل پرائسز میں کس طرح کا امپیکٹ آئے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا بھر میں؟ جی بہت شکریہ۔ جی تھوڑی سی اپریسیشن جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ یقیناً جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ یہ مارکیٹس کا ایک کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے وہ اب چھٹتے نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی جب کہ اسرائیل کی کابینہ نے بھی اس پیس ڈیل کی منظوری دے دی اور حماس نے بھی اس کو منظور کر لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ
اگلے ہفتے میں ایجپٹ میں ہوں گے اس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے. تو سارے جو تھے یہ مثبت اشاریے ہیں اور یہ مثبت اشاریے تیل کی قیمتوں میں استحکام کا باعث بنیں گے. میں اس سے بہت زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا کیونکہ جب یہ سارا کانفلکٹ پورے عروج پہ تھا تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ گراوٹ نہیں دیکھنے میں آئی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید دنیا اس کو ایک یک طرفہ لڑائی کے طور پہ دیکھ رہی تھی جس میں کہ تقریباً تمام عرب ممالک جو تھے وہ ایک کے بعد ایک وہ شکست آزما ہو رہے تھے جو اسرائیل ان پہ جب حملے کر رہا تھا اور جارحیت جب اسرائیل کی جاری تھی. تو اس یک طرفہ لڑائی کی وجہ سے تیل میں گراوٹ نہیں دیکھی گئی اور اب اگر پیس ڈیل ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کو میں اپریشیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ مستحکم رہے گی جو کہ ایک اچھی خبر ہے. آلریڈی اوپیک پلس جو رشیا ہے انہوں نے اس کو تیل کی جو اپنی پروڈکشن ہے اگلے مہینے کے لیے اس میں اضافے کا پہلے سے اندیا دے دیا تھا اس ڈیل ہونے سے پہلے, جس کا مطلب ہے کہ سپلائی جو ہے وہ بہتر رہے گی اور اگر سپلائی بہتر رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ یہاں پہ کافی سٹیبل رہنی چاہیے. اچھا, ہم گولڈ پرائسز میں تو سرج دیکھ رہے ہیں کافی ٹائم سے, اب کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سٹیبلٹی آ رہی ہے. اب جو ایک رجحان سلور کی جانب یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہیڈ لائنز بنا رہا ہے, یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سلور کا خصوصاً؟ جی, پہلے تو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ گولڈ کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اور کیوں یہ ایک سال میں جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو 50% بڑھ گئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ ڈالر کی گرتی ہوئی قیمت, اس کی جو ہے باقی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں اس کی بنیادی وجہ امریکن جو اکنامک فیوچر ہے اس کے بارے میں انسرٹینٹی, جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز ہیں ان کے بارے میں انسرٹینٹی. تو جو ہیج فنڈرز تھے انہوں نے آہستہ آہستہ امریکن بانڈ سے اپنی رقم نکال کے اور انہوں نے اس کو پریشس میٹل میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور گولڈ جو تھی وہ ایک آل ٹائم ریزرو کے طور پہ وہ سامنے آئی اور اس کی قیمت ہم نے ایک سال میں 50% اس میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا. اور یہ ابھی یہ اضافہ اس تیزی کے ساتھ تو نہیں لیکن یہ گریجول انکریز جو ہے اس میں بھی مزید چلنے کی توقع ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی ایک پریشس میٹل جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی جو باقی الائڈ میٹلز ہیں ان میں بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے, گو کہ وہ تھوڑا دیر سے آتا ہے. تو جب سونا جو ہے وہ ایک عام صارف کی خرید سے باہر ہوتا چلا جائے گا یا اس میں گورنمنٹس اس کو بائی کرنا شروع کر دیں گی, کمرشل بائرز اس کو بائی کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر آپ کنزیومر جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو کی طرف دیکھیں گے. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے سونا چاندی, یہ لفظ لازم و ملزوم ہے کہ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی جو ہے وہ ایک دوسری دھات سمجھی جاتی ہے جو کہ اس میں اب سیف ہے انویسٹ کرنا سلور میں. دیکھیں اس وقت انویسٹ کرنا کس چیز میں اور اس سے کتنی جلدی پروفٹ ملے گا, یہ تو ہمیشہ انویسٹمنٹ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہولڈنگ کیپیسٹی ہے, اگر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو انویسٹ کریں اور مناسب وقت کا انتظار کریں جب آپ اس کو بیچ سکیں اور آپ اس سے پروفٹ کما سکیں کسی بھی چیز میں انویسٹ کر رہے ہوں. لاسٹلی عابد صاحب, IMF کے جو ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں, آج فائنانس منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے اور بہت جلدی یہ معاملات ہو جائیں گے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی اسموتھلی معاملات ہونے جا رہے ہیں یا کچھ چیلنجز ہیں IMF کی جو تھرڈ ٹرانچ ہے اس کو لے کر؟ دیکھیے ایک دو جو باٹل نیکس ہیں وہ تو موجود ہیں, جس میں ایک جو گورننس اینڈ کرپشن پرسیپشن رپورٹ تھی اس کو ریلیز کیا جانا اور اس کی ٹائمنگ وہ ابھی پینڈنگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں جو ہے وہ ریونیو کلیکشن میں شارٹ فال آتا ہے تو کیا وہ کس قسم کے ٹیکسز لگا کے اس کو پورا کیا جائے. میری اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ اس پہ لگژری آئٹم پہ ٹیکسز لگانا چاہ رہی تھی, جبکہ IMF کا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جن کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے GST سے اور اکراس دا بورڈ ہر چیز پہ GST لگنی چاہیے جیسے فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ وغیرہ. لیکن یہ دو جو ہیں یہ تو بڑے جو ہے میتھڈولوجیکل معاملات ہیں, فروئی سے معاملات ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے چونکہ IMF کی MD سے نیو یارک میں ملاقات میں سیلاب کے نتیجے میں آنے والی تباہ کاری اور اس کے نتیجے میں جو گروتھ فریم ورک ہے اور جو ٹیکسز فریم ورک ہے
اس میں ریویژن کی ریکویسٹ کی تھی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جبکہ سیلاب کے جو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ابھی حکومت نے عالمی اداروں کو کہا ہے کہ اس کی نیڈ اسیسمنٹ کرے، تو آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ شاید اب جو اینول میٹنگز نومبر میں ہونے جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی، جس میں کہ وزیر خزانہ بھی حصہ لیں گے، وہاں پہ وہ ایکسپیکٹ کر رر ہوگا کہ ہماری ایک نیڈ اسیسمنٹ آ جائے، پتہ چل جائے کہ سیلاب کے نتیجے میں کتنی تباہ کاری ہوئی، اس کا جی ڈی پی پہ کیا اثر پڑا، اس کا ٹیکس کلیکشن پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس کے بعد شاید ایک نیا فریم ورک جو ہے وہ اور دونوں میں معاملہ طے پا جائے۔ تو اس میں تاخیر تو ضرور ہے، میں اس میں کوئی بہت زیادہ خدا نخواستہ کوئی ریڈیکل ریورسل جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ عابد سلیحری صاحب اس پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے۔ پروگرام کے آخر میں پاکستان کے لیے ایک خوش آئند خبر یہ ہے کہ وہ وقت شاید آن پہنچا ہے جب ملک کے دور دراز گاؤں، پہاڑی علاقے اور ریگستان بھی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سے جڑ جائیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایمیزون نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ سال پروجیکٹ کوئپر کے تحت پاکستان میں سیٹلائٹ براڈ بینڈ سروس کا آغاز کرے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ اور ایمیزون کے وفد کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں اس منصوبے پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جس کے بعد ملک کے ڈیجیٹل منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ یہ منصوبہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا حصہ ہے، جس کے تحت 3236 سیٹلائٹس زمین کے نچلے مدار میں تعینات کیے جائیں گے، تاکہ ایسے علاقوں میں بھی 400 Mbps تک کی انٹرنیٹ رفتار فراہم کی جا سکے جہاں آج تک سگنل پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف ایک انٹرنیٹ منصوبہ نہیں بلکہ ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کی تعبیر کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ڈیجیٹل شمولیت بڑھانے، تعلیمی مواقع وسیع کرنے، آن لائن کاروبار کے دروازے کھولنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے امکانات پیدا کرے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک ٹیکنیکل ریولیوشن ہے بلکہ معاشی استحکام اور عالمی اتحادی کا اشارہ بھی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔